बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कल एक बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ। लाहौर से कराची जाने वाली पाकिस्तान एयरलाइंस PK 8303 जो कि 1:08 पर लाहौर से रवाना हुई और 2:35 पे 1 मिनट प्रियोर टू लैंडिंग उनके जो इंजन था वो दे लॉस्ट देयर इंजन और मेडे की उसके बाद कॉल की गई फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द प्लेन और जहाज़ जो था वो वहाँ पर गिर कर तबाह हो गया। 5 घरों के ऊपर वो जहाज़ गिरा जिसमें सर्वाइवर्स भी हैं, लेकिन द पीपल मोस्टली हु वर देयर उनकी अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दैट्स नॉट दैट कंफर्टेबल और बड़ी एक डिस्टर्बिंग पूरी उनकी फैमिलीज़ के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। कल जम्मतुल विदा था, 27वीं की रात थी एक रोज़ कबल। सो एक बड़े ही तकलीफ़देह एक पूरा ये रहा हमारे लिए। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे हम इस पे बात करते हैं। मुझे ज्वाइन किया है आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं, और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जवाद माजिद साहब, माहिर माशियात हैं, सीनियर बैंकर हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, फर्स्टली वी रियली वांट टू डिस्कस दिस थिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच हैपेंड। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एविएशन हिस्ट्री में ये पहला क्रैश नहीं है, अल्लाह करे कि ये आखिरी हो, लेकिन जब तक आप अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं और जो रेगुलेटर्स हैं, जब तक वो इसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड जो फ़्लाइट तैयारों की जो फिटनेस स्टैंडर्ड है उनका ख्याल नहीं रखेंगे, हम इसी तरीके से कीमती जानों को खोते रहेंगे और ये बड़े बदकिस्मत इंसिडेंट होते हैं। एक चीज़ ये होती है जो कि आपको किसी ऐसी नागहानी कैफियत में हर इंसान को जाना है, तो जान जो है किसी ऐसी जगह जा रही होती है जिसका कि एस्केप पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस तरह के जो डिज़ास्टर्स हैं मैं उनको पॉलिसी लेड डिज़ास्टर्स कहता हूँ। जो हमारे इस वक्त एयरलाइन इंडस्ट्री का जो हाल चल रहा है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में PIA जो है लॉस मेकिंग एंटरप्राइज के तौर पे, और फिर उसी लॉस मेकिंग के नतीजे में जब आप जो अपने एयरक्राफ्ट्स हैं उनको मेंटेन नहीं रख सकते, उनको फिटनेस का ख्याल नहीं रख सकते, हमारे मतरूक जहाज़ जो हैं उनको, चूँकि एयरलाइन जो है वो खसारे में जा रही है, तो उन्हीं को हम उनके वो फ्लाइंग आवर्स पूरे होने के बाद भी उड़ाए चले जा रहे हैं। ठीक। और नतीजे में इस तरह के हादसा जो हैं ये देखने में आते हैं। तो शायद ये जो है अरबाब इख्तियार से कुछ सीखें और हमें यकीनी तौर पे जो फ़्लाइट सेफ्टी है, फ़्लाइट ऑपरेशंस और मेंटेनेंस है, जो एयरक्राफ्ट्स की सेफ्टी है, उस पर तवज्जो देना होगी ताकि कीमती जाने जो है हम इस तरह से ना। बिल्कुल। जवाद साहब, कल जो इन्होंने अभी बताया है, अपेरेंटली अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कह रही हैं जी जो तैयारा था 10 से 12 साल पुराना था और उसका जो इंजन था दे लॉस्ट देयर इंजन। हमने उसकी ऑडियो भी सुनी जो पायलट की तरफ से आई। कुछ लोग मिरेकली दे सर्वाइव्ड, बच गए। कल भी जब ये डिस्कशन हो रही थी उस वक्त भी जब हम लोग TV देख रहे थे, बड़ी ही तकलीफ़देह सिचुएशन TV पे नज़र आ रही थी और जो लोग थे वहाँ पर जिस तरह हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रही थी, गलियाँ तंग थी एंड ऑल दैट। हाउ डू यू सी दिस? जी मंसूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हम जिन लोगों की शहादत हुई उनके लवाहकीन के साथ हम बिल्कुल अफसोस करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। जो सर्वाइवर्स हैं अल्लाह उनको जल्द और मुकम्मल सेहत और कामला सेहत दे। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपने कहा और अभी सुलैरी साहब ने भी कहा, ये हादसात चाहे एयरलाइन के हों, रेलवेज़ के हों, कहीं पे भी हों, तो ये एक बड़ा सानिया होता है। बिल्कुल ऐसे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है गाहे बगाहे। ऑल्दो ये जो एयरलाइन के क्रैशेज़ हैं, अगर इनको इन परसेंटेज देखा जाए तो ये बाकी चीज़ों से काफ़ी कम है और इसमें जो फैटल अमवात होती हैं वो भी इन कंपैरिजन इन प्रोपोर्शनेट टर्म्स कम है। बट मैं ये ज़रूर एग्री करूँगा कि इस चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है। इसको 100% तो आप रेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि आप इसको कम अज़ कम कर सकते हैं। जिस तरह बात हुई कि अभी हमारे पास एक लॉकडाउन में इतने अरसे से एयरलाइंस बंद थी, बिल्कुल ऐसे, तो उसके फ़ौरन बाद टेक्निकल रीज़न्स के ऊपर एक तैयारे का गिरना, इसके ज़रूर इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक हमारे पास ज़रूर ये एक्सक्यूज़ थी एयरलाइन के पास कि हम खसारे में हैं, हमारे पास जहाज़ कम है, और जहाज़ कम होने की जो बाकी हमारे जहाज़ ख़राब खड़े हैं या मेंटेनेंस में हैं, तो हमें राउंड द क्लॉक उन जहाज़ों को चलाना पड़ता है। तो वो आपको नज़र आता है कि अंदर आप
کیبن سے لے کے صفائی سروس ہر چیز میں. ٹھیک. تو بٹ اس لاک ڈاؤن میں اگر اتنے عرصے جہاز کھڑے تھے اور اگر پی آئی اے اوور امپلائڈ ہے اور بے تحاشا ان میں امپلائیز ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں تو مینٹیننس کا ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ میں اس کو اسپیسیفائی نہیں کروں گا, انویسٹیگیشن رپورٹ جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا. بٹ ضرور اس سے یہ ہمارے لیے بھی ایک اور پی آئی اے ایز این ادارہ اور باقی اداروں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. جس طرح ریلوے میں بے تحاشا حادثات ہوئے اس کے بعد ہم نے کیا کیا, سوائے ٹی وی پہ آ کے تقریریں ہو کے, تو جو قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور جن لوگوں کی حادثاتی موت ہوتی ہے نا جس خاندان کا, اس کی ساری آگے سلسلہ ہی چینج ہو جاتا ہے. they have never been able to get out of that trauma. بالکل صحیح. تو اس سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سبق بھی لینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو بہتر کریں. بالکل صحیح. ٹیکنیکل ریزنز آج کل کے دور پہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جہاز کی لینڈنگ میں پہیے نہیں کھلے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویورز یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو چینی انکوائری کمیشن کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اور جو فرینزک رپورٹ ہے, آڈٹ جو ہوا ہے, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, اس ہفتے جب ہم پروگرام کا اس اسپیسیفکلی سیٹرڈے کا پروگرام کا ہم لوگ پلان کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ بات کریں گے پوسٹ کرونا اکنامک چیلنجز کیا ہوں گے, ڈراپ ڈاؤن جو ہوا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے, بزنس ایز یوزول کا جو کانسیپٹ ہے اب کیسے ہوگا کیپنگ سوشل ڈسٹینسنگ ان مائنڈ. بٹ اس ساری سچویشن کے اندر ہمارے سامنے جو چینی کی رپورٹ ہے وہ آئی اور جو میں اس رپورٹ کو پڑھ رہا تھا تو کچھ بڑی میجر چیزیں میرے ذہن میں. میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں بطور پاکستان ایک قوم ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں, ہم اپنے خود بہت اچھے دشمن ہیں. دوسری چیز ہم نے دیکھا, میں سوچ رہا تھا کہ ہم ایک کرپٹ سسٹم کے ساتھ رہتے ہیں جس نے پاکستان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. میں سوچ رہا تھا وہ جو کہتے ہیں نا خواجہ آصف صاحب, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, میرے خیال میں وہ نہیں ہوتی. جب جو میں اس رپورٹ کو پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ انٹرسٹ جو ہے وہ شاید صرف پیسہ کمانا ہے اور اس پیسے کو کمانے کے لیے پورا سسٹم پلیوٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ بھی میں نے دیکھا. میری مرضی کا بیوروکریٹ لگنا چاہیے, میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں. اور ایون کل میں پریزیڈنٹ سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ سر کیوں ضروری ہے میری مرضی کا ڈی سی او, میری مرضی کا ڈی پی او, میری مرضی کا کمشنر لگنا. یہ جب رپورٹ پڑھی تو تب پتہ چلتا ہے کہ ان بیوروکریٹس کا مین پرپز کیا ہے, ان کو کیوں اپنی مرضی سے سیاستدان لگاتے ہیں, پھر وہ کس طرح ان کے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ان کو آگے لے کر آتے ہیں, اور وہ جو قوم اور ملک کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیسے کیا جاتا ہے وہ اس رپورٹ کی میں حیران ہوں کس طرح یہ ہوا ہے. اس پوری سچویشن میں جو یہ رپورٹ بنائی گئی ہے اس میں جو رسپانسبل لوگ ہیں اس میں ایک ایسا شخص جن کا نام جب میں نے پڑھا تو میں بڑا شوق میں تھا, دیٹ واز اسد عمر صاحب. وہ ای سی سی کے اندر انہوں نے کلیئر کیا. اس کے ساتھ رزاق داؤد صاحب نیم واز دیئر, پنجاب کی کیبنٹ دیئر نیم واز دیئر, مونس الہی, جہانگیر خان ترین, اوبویسلی خسرو بختیار, نو بڈی کین فرگیٹ اباؤٹ ہم, سلمان شہباز. ای سی سی کی میٹنگ اور کیبنٹ ڈیسیژنس کو انہوں نے کہا. اور بڑی مزے کی چیز جب بیوروکریٹس کہتے ہیں نا اور اس کے جی نیب ہماری عزتیں اچھالتا ہے سو ہمیں ان سے بچائیں, تو یہ رپورٹ ہم سب کو بتاتی ہے کہ کیا ہے. انیشلی ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا بیفور وی اسٹارٹڈ واٹس یور انالیسز آن دس رپورٹ؟ سب سے پہلے تو کمنٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اب منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی. which is excellent. ایکسیس ٹو انفارمیشن, ٹرانسپیرنسی کے تقاضوں کے تحت, ورنہ ہم ابھی تک یہاں پہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جان سکیں کہ پاکستان دو لخت کیسے ہوا, اور جتنے بھی خواہ وہ کسی گاڑی کی ٹکر کا انکوائری ہو یا جہاز کی ہو, کبھی بھی کوئی چیز جو ہے آپ کو پبلک نہیں ملتی اور نہ کسی کی رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھوں تو یقینی طور پہ یہ ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے کہ کم از کم آپ کو پہلا قدم یہ ہوا کہ کچھ کردار سامنے آئے, کچھ واقعات سامنے آئے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. یقینی طور پہ اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہوگا کہ اس میں اب ذمہ داروں کو کس قسم کی سزا دی جاتی ہے, سارے سسٹم کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے, وہ چیز جو کہ اس پہ پوری انکوائری کا سبب بنی کہ چینی کی قیمت کا تعین کیسے ہوتا ہے.
اس پہ کوئی سائنٹیفک فارمولا جو ہے وہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو یہ چیزیں جو یہ اب شروع ہو جائیں گی, اور یقینی طور پہ اس ایولیوشنری پروسیس میں جو آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ کی توقعات جو ہیں, عوام کی توقعات حکومت سے اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور یہ بار جب ہائی کرتی ہے حکومت اپنے لیے تو پھر حکومت کو اس پہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یقیناً ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب عمران خان صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا, اب اس رپورٹ کو اور اس کے فارنزک رپورٹ کو منظر عام پہ وہ لے کے آئے. لوگوں کو پتہ چلا کہ کون کون اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہا تھا. بلکہ اس کو پڑھ کے تو جو اس کی سمری پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایک شٹانک گوشت کے لیے پورا اونٹ جو تھا وہ ذبح کیا جا رہا تھا, اور وہ صرف اس میں سے ایک شٹانک کھایا جا رہا تھا. پوری کی پوری معیشت کو, پوری کی پوری فارمنگ کمیونٹی کو, پوری کی پوری کاٹن کراپ کو جس طریقے سے اس کو شوگر کین سے ریپلیس کیا جا رہا تھا, اور پھر جو شوگر فارمر ہے اس کو کس طریقے سے ڈپینڈنٹ بنایا جا رہا تھا شوگر ملز پہ اور کرشنگ سیزنز پہ جو کچھ ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے منحصر القوم پڑھتے ہوئے یعنی پڑھتا جا شرماتا جا جو ہے وہ والی کیفیت تھی. لیکن اس کے ساتھ ایک ہوپ بھی ہے کہ شاید اس میں جو رسپانسبلٹیز جن کی طرف اشارہ کیا گیا وہ فکس ہوں, اور کچھ لوگوں کو ہونی بھی چاہیے, سزا و جزا ملے, تاکہ آئندہ سے یہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. جواد صاحب, ایز اے لے مین, ایز این اکانومسٹ, آپ جب یہ رپورٹ پڑھ رہے تھے, ایک ایکسپیکٹیشن لیول ہوتا ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں, بالکل ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے پرائم منسٹر نے, اینڈ وی شوڈ اکنالج اٹ. میں بہت کرٹیسزم کرتا ہوں, بٹ یس دیٹس ون تھنگ وچ ہی ہیز ڈن. جب آپ یہ رپورٹ پڑھ رہے تھے, آنیسٹ بائی گاڈ میں آپ کو بتاؤں کہ میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں کن لوگوں میں رہتا ہوں, یہ کون سا ملک ہے, ہم چاہ کیا رہے ہیں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ میں تو فیض صاحب کے ایک شعر سے بات شروع کروں گا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. تو ایسے ہی یہ ایک قابل احسن اقدام ہے کہ نہ صرف کمیشن بنا بلکہ اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ آ گئی. اس رپورٹ میں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مورد الزام لوگ ہیں, چاہے وہ یہ شوگر مل کے مالکان ہیں, چاہے انٹرمیڈیٹریز ہیں, چاہے وہ ادارے ہیں, یا وہ حکومتیں ہیں, چاہے سندھ حکومت ہے, پنجاب حکومت ہے یا فیڈرل حکومت ہے, ان سب کے نام آئے ہیں. اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آیا اس کے اوپر کیا فردر لائے عمل ہوتا ہے, کیا سزائیں ہوں گی, کیا کچھ لوگ ریموو ہوں گے, کیا کچھ لوگ غیرت اور اس چیز کے رسپانسبلٹی لیتے ہوئے استعفے دیں گے. تو یہ بعد میں دیکھنے والی بات ہے. اس رپورٹ میں دیکھیں, اس رپورٹ کو جب شروع کیا گیا تھا, جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ تھی سبسڈی کی. جس طرح میرے دوست نے بھی کہا کہ ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے لیے پورے اونٹ کو ذبح کیا. لیکن اس رپورٹ میں اس سبسڈی کے اوپر اتنا زیادہ غور نہیں, آلدو ہے, بٹ اس کے اوپر ایک اوور آل انہوں نے ایک انالیسس دیا کہ ہوا کیا پورا, کہ ہوا کیا. ٹھیک ہے نا. اب سبسڈی کے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوگر ملیں اگر 88 ہیں تو ان میں سے جو 6 یا 8 یا 10 بڑی ہیں ان کے پاس 55 یا 60% شیئر ہے. بالکل ایسے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی جو کسان کہ جب وہ بیچتا ہے شوگر, اس سے لے کے اینڈ ٹو اینڈ جب پروسیس ختم ہوتا ہے, جب شوگر بنتی ہے اور اس کی ایون بائی پروڈکٹس بنتے ہیں, تو ہر جگہ پہ کیا کیا کہانی ہوتی ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ جی کس طریقے سے اگر 100 من, میں ویسے اگزامپل دے رہا ہوں کہ 100 kg کی شوگر ہے تو اس میں سے 8 یا 10 kg تو دکھائی نہیں جاتا. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی اگر شوگر کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ٹھیک نہیں بتائی جاتی. پھر یہ بتایا گیا اس رپورٹ میں جو کاسٹ آف پروڈکشن کے بعد ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں, جو فائنینشیل کاسٹ ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. پھر یہ بتایا گیا کہ جو اوور انوائسنگ ہوتی ہے, پھر اس طریقے کے کافی فیکٹرز پلس فیک کو اکٹھا کر کے فیک نمبر ہی بتایا جاتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ آج سے نہیں ہو رہا, پچھلے 5 سال سے نہیں ہو رہا, یہ شاید ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور پھر یہ بتایا گیا کہ جی اس میں جو ادارے ہیں اور جو حکومتیں رہی ہیں وہ کنزیکٹیولی اس چیز کو یا تو اگنور کرتی رہی ہیں یا ان کی کیپیسٹی نہیں تھی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے مافیاز کام کرتے ہیں. اس میں تمام اداروں کا نام لیا گیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جب آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں اسد عمر کے نام لیا تو صرف اسد عمر نہیں, باقی بھی تمام لوگ جو ECC کے ممبرس تھے, جو پنجاب کیبنٹ میں بیٹھے تھے, جو سندھ کیبنٹ میں بیٹھے تھے. پھر انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ بتایا گیا کہ جب ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے جو بیسک ایک کامن سینس ریشنل تھا وہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. اور اسی میٹنگ میں بیٹھ کے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا, بٹ پھر بھی اجازت دی گئی. کیوں دی گئی؟ پھر یہ بتایا گیا کہ جب یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ایکسپورٹ کے اندر جو کروائیاں یہ کرتے ہیں, فار ایگزامپل کہ ایکسپورٹ
ज़्यादा तर आपकी तकरीबन 70% एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को होती है। अब अफगानिस्तान को जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान कस्टम से जब ट्रक जाते हैं उसके लोड के अंदर भी आप चक्कर करते हैं, आपका रिकॉर्ड कुछ और है, आप अफगानिस्तान के कस्टम का रिकॉर्ड उसी दिन का दें तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, या कम जा रही है, वहाँ पर ज़्यादा हो रही है। फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हुई है, लेकिन इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जानबूझ के फैक्ट्रियों से लेके एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स तक मैनुअल खातादारी चल रही है। मैं इस पे बिल्कुल माफिया ठीक, मैं इस पे बिल्कुल आते व्यूअर्स, ये जितनी बातें भी जवाद साहब ने कही हैं ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि हो क्या रहा था। मैं पहला पॉइंट पढ़ना चाहूँगा। अदाद शुमार के मुताबिक इस साल 2000, डॉक्टर साहब आपके पास, इस साल 2019-20 मुल्क में चीनी की मजमूई पैदावार 4.81 मिलियन मेट्रिक टन रही। ये पैदावार गुज़िश्ता साल 2018-19 के मुकाबले में 8.5% कम रही। हैरानगी की बात यह है कि इस साल मुल्क में गन्ने की मजमूई पैदावार का तखमिया 67.7 मिलियन मेट्रिक टन रहा, जो गुज़िश्ता साल से मजमूई तौर पर 1% ज़्यादा था। पहली चीज़, गन्ना ज़्यादा था लेकिन जो चीनी थी वो हमारी कम हो गई। उन्होंने कहा जी 88 शुगर मिलों के अदाद शुमार के मुताबिक इस साल चीनी बनाने के लिए 48.2 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की गई, जिसका मतलब ये है कि गन्ने की मजमूई मुल्की पैदावार 29% मजमूई क्रशिंग में शुमार ही नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कुछ इलाकों में वो जो हम लोग गुड़ बनाते हैं, इस मद में 3 से 4% लगाया गया। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक गन्ने की मजमूई पैदावार के 25% हिस्से से की गई क्रशिंग को मख्फी यानी छुपाया गया, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1.7 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की पैदावार को मुल्की आदाद शुमार से छुपा के रखा गया। फर्स्ट बेसिक, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये वही जो हवस की बात है, और इसमें जब आप देखें ना लैटिन अमेरिका को देखें तो वहाँ पे कॉफ़ी बैरन मौजूद हैं और वहाँ पे सारी की सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी बैरन की मर्ज़ी से बनती हैं। शायद जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत से बैरन्स हैं, लेकिन ये जो शुगर बैरन्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले जो हम पे कैंपेन चल रही थी वो थी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की। एग्जैक्टली। अब आप इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कैसे कर सकते हैं जबकि आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं एग्जैक्टली खा उनका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो। यानी इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस बहती गंगा में हाथ धोने वालों का ताल्लुक किसी एक ख़ास सियासी पार्टी से नहीं, बल्कि तमाम सियासी पार्टीज़ जो है मेजर सियासी पार्टीज़ जो कि पार्लियामेंट में बैठी हैं, उन्होंने अब हिस्सा भी कदर जुस्सा जो है वो उनको मिला। अब वही लोग हैं जो कि आपकी लेजिस्लेशन कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कि आपकी लेजिस्लेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे हैं। अगर यहाँ पे वो अपने जो कारोबार हैं उनको वो मख्फी रखना चाहते हैं, उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहते, उस पर वो टैक्स नहीं देना चाहते, उस पर इसी रिपोर्ट में आगे चल के ये भी बताया गया है कि टैक्सेस जो है बल्कि ये सेक्टर ये नेगेटिव टैक्स में था, टैक्स कम देता था, सब्सिडी और जो उसको ड्रॉबैक है जो मिल रहा था रिफंड वो ज़्यादा मिल रहा था। तो वो सारा खुद अपने लिए तो ये असूल हो और फिर बाकी 220 मिलियन आवाम से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो अपने कारोबार भी सारे के सारे डिक्लेयर कर रहे हों और वो डॉक्यूमेंट भी कर रहे हों और वो टैक्स भी पूरा दे रहे हों और ये बाकी चीज़ें भी कर रहे हो। तो रोल मॉडल जब आपके पास नहीं होंगे तो वहाँ पे एक लैक ऑफ ट्रस्ट आएगा बिटवीन द रूलिंग क्लास और जो अवाम है। और जब अवाम और हुकूमत में लैक ऑफ ट्रस्ट आता है या अवाम और की डिसीजन मेकर में लैक ऑफ ट्रस्ट आता है तो वहाँ पे कोई भी अच्छी से अच्छी पॉलिसी लेके आ जाए वो नहीं चल सकती है, क्योंकि लोग जो हैं वो दोहरा मेयार देख रहे होते हैं और ये चीज़ जो है जो आपके दोहरे मेयार को इंडिकेट कर रही है। बिल्कुल ठीक। जवाद साहब आगे वो कह रहे हैं कि बेशतर शुगर मिल्स गुज़िश्ता कई सालों से गन्ने की काश्तकारों को गन्ने की इमदाद में कीमत 180 रुपये फ़ी टन से इंतहाई कम सिर्फ 140 रुपये फ़ी टन अदायगी करती हैं। कम अदायगी के लिए शगर मिलें वज़न और मुख्तलिफ गैर ज़रूरी वजूहात मसलन गैर नमूना गन्ना को जवाज़ बना के इमदादी कीमत से कम अदायगी करती हैं। कैन कमिश्नर और मुतलका अजला के डिप्टी कमिश्नर, जिनको कैन कमिश्नर के तमाम इख्तियारात हासिल हैं, गन्ने के आम काश्तकारों को इस हक तलफी किए बचाने से मुसलसल नाकाम रहे हैं। ये वो सवाल है कि मेरी मर्ज़ी का DCO क्यों लगाओ, मेरी मर्ज़ी का कमिश्नर क्यों लगाओ। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ यही नहीं है, बाकी आपने इसमें पढ़ा होगा कि पर्ची के ऊपर भी काफ़ी काम होता है।
ہمارے چیکوں سے زیادہ تو ان کی پرچی امپورٹنٹ ہے. کیش کی جگہ پرچی چلتی ہے. ہاں. اور اس میں یہ تھم رول نہیں ہے کہ ساری ملیں ایسی کرتی. فار ایگزامپل ایک آدھ ہماری رحیم یار خان میں ایک دو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بڑی اپ فرنٹ کیش پیمنٹ بھی کرتے رہے, لیکن کیش پیمنٹ میں اس کا مطلب ہے کہ جی کیش پیمنٹ پہ آپ ڈسکاؤنٹ کریں ہمیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح دیکھیں یہ ہمارا ہر سیکٹر کے اندر ہم بات کر رہے تھے مافیاز ہیں, اور اگر آپ صرف شوگر ایگریکلچر کی بات کریں تو اٹس ناٹ اونلی شوگر. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ آٹے کے اندر جائیں گے کریں آپ, اس سے زیادہ چیزیں نکلیں گی. ٹھیک ہے, بالکل. آپ کسی بھی اور انڈسٹریل سیکٹر میں چلے جائیں, آپ سیمنٹ میں آ جائیں یہی ہوگا, آپ فارماسیوٹیکل میں آ جائیں, اس سے زیادہ کوئی ٹیکنیکل قسم کے مافیاز نے کوئی نہ کوئی اس کو رنگ فینس کیا ہوگا ہر لحاظ سے اپنی کرپشن کو. تو یہ اس کو پڑھتا جا, شرماتا جا اور آگے بڑھتا جا. اور تو دوسرا دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا اور میرے دوست نے بھی ابھی کہا بھائی نے, کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہی کرپٹ نہیں ہے, آج سے نہیں ہے. یہ پچھلے 72 سال سے 1947 سے ایک مفاد یافتہ طبقہ جو ہے, جس کو نام آپ شاید اسٹیبلشمنٹ لیں, چاہے وہ الیکٹیبلز, وہ چاہے ایگریکلچرسٹ ہیں, چاہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرر ہیں, which are in every government, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں, چاہے وہ کیپٹل مارکیٹس کے ہیں, چاہے وہ خاندان تھے جو پری انڈیپینڈنس مختلف شہروں میں مسلم لیگ میں, وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے چاہے امریت ہو, جمہوریت ہو, اس حکومت کی ہو, دوسری کی حکومت ہو, ان کے مفادات ون وے اور دا ادر آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال کے لیے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں گے, جیلوں میں ڈالیں گے, پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سارے اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جی جو 22 کروڑ عوام ہے اس کا ذہن, اس کے مفادات اور ان کے مفادات میں بڑا فرق ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج 2020 میں ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں یہ چیز کہنے میں کہ ہم ایک فسکلی فیلڈ اسٹیٹ بن چکے ہیں. اور یہ شوگر کرائسس اور اس کی یہ رپورٹ اس کا ایک مظاہرہ ہے. ٹھیک, آپ آگے چلتے جائیں, کھولتے جائیں ایک سیکٹر, آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ جب اس ایلیٹ کو, اس حاکم طبقے کو, چاہے وہ جس بھی صورت میں ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ملک اس طریقے سے آگے نہیں چل سکتا. ٹھیک, اب آپ کو اپنے حصے میں سے کچھ حصہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے, چاہے وہ ٹیکس میں, اور صرف عوامی ٹیکس نہیں دیں گے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, بٹ ہم شوگر پہ ابھی اس پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا بات کرتے ہیں کہ چیک آن بیلنس بنایا جاتا ہے کس کے لیے, کیونکہ جو ہم نے رپورٹ دیکھی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی جواد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, یو آر آلسو بینکر, آپ ماشاء اللہ اکانومی کو, اف اے پرسن آن دا ٹاپ ڈز ناٹ وانٹ, یہ ایک بڑی تھیری چلتی ہے کہ جی مین آن دا ٹاپ شوڈ بی نیٹ اینڈ کلین تو ریسٹ تھنگز ول ورک آؤٹ. انہوں نے اندر SCCP, اسٹیٹ بینک, اکاؤنٹس, بینک, سب کا نام مینشن کیے کہ جی دس ان جگہوں پر کیا ہوا, STRs نہیں ریز ہوئیں, سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹس اینڈ ایوری تھنگ, اور یہ ساری ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں. از اٹ پاسبل جتنا ایزیلی یا کمفرٹیبلی انہوں نے بتایا یہ اتنے ہی آرام سے تھرو ہو گیا ہو سب کچھ؟ نہیں دیکھیں, اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. ہر ایک ادارے کو اگر SCCP نے صرف شوگر ملوں کو نہیں دیکھنا, اس نے تمام اداروں کو دیکھنا. اسی طرح FBR ہے, FBR یو نو, FBR کے اپنے اتنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. تو ان لوگوں سے اسپیسیفکلی ان تمام چیزوں کو اوور سائٹ ہونا ضرور ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اوور سائٹ آپ سمجھ رہے ہیں, اوور سائٹ بھی ہے, اور سسٹمز کو ہم نے اس طریقے سے انفورس ہونے بھی نہیں دیا نا جناب. ٹھیک ہے نا. آپ کا جسٹس سسٹم سے لے کے آپ کا جو بھی آپ اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آپ کا ہمیشہ سے ہر ایک کے لیے مختلف رہا ہے, ہر دور میں مختلف رہا ہے. اور اس رپورٹ کے اندر بھی ابھی تو شروع ہے نا ابتدائی عشق, آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. کون لوگ اس میں سے کس کا مفاد اکٹھا, میں نے جس طرح پچھلی بات کی ہے کہ ان تمام لوگوں کے مفادات آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور وہ اداروں کو, ادارے جو ہیں آپ کے ایک حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ جیسے ہی وہ اس حد سے آگے نکلتے ہیں, ایک وقت میں ان کو قبول ہے
بٹ اس سے اگلے وقت میں جب ان کے اپنے انٹرسٹ پہ یا اپنے مفاد پہ ہاتھ آئے گا تو وہ اس کو سرکموینٹ کر دیں گے. ٹھیک. یو کانٹ بلیم دیم 100%. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں مین آن دا ٹاپ کی اینڈ آل دیٹ, یہ تمام یہ جو کچھ خاندان ہیں 5-6 خاندان جو 53% شوگر کو مینیج کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر حکومت میں ہوتے ہیں, آج کی حکومت میں بھی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے نام بھی آ رہے ہیں, سرفیس ہو رہے ہیں, کتنی بڑی مجبوری ہے یہ ہمارے اس نظام کا, یہ یا اس نظام کی ایک بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتا کچھ, کیا ایسا ہے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ ایسا ہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس جمہوری اقدار جو ہیں وہ نہیں آتی ہیں, جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں آتی ہے اور وہ ایک فرد واحد کے گرد گھومنا بند نہیں کرتی ہیں پوری کی پوری جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور کوئی بھی پارٹی ہو, تب تک چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتی ہیں. اسی طریقے سے جب تک آپ اپنے بیوروکریٹ کو اس کی ٹینیور کی پروٹیکشن نہیں دیتے ہیں, یعنی اگر آپ مجھے کسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں اور میرے پاس چوائس یہ ہوتی ہے کہ یا تو میں آپ لگانے والے کی بات میں مانتا رہوں, یا پھر میری نیکسٹ جو پوائنٹ آف پوسٹنگ ہے وہ خاران ہے یا واشق ہے یا وہ کہیں اس سے بھی آگے مجھے پھینکوا دیا جائے گا, یا پھر ساری عمر کے لیے OST بنا دیا جائے گا, تو بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ وہ پرنسپل پہ سٹینڈز لیں, اور وہ اگر وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ کم از کم آنکھیں بند کر لیں گے. اس کے بعد پھر جب ہم اپنے بزنسز کی بات کرتے ہیں تو جب تک بزنسز جو ہیں ان کے پاس اس وقت آپ کا پرابلم کیا چل رہا ہے, پرابلم یہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ از دا لارجسٹ بارور بینکنگ سیکٹر میں. اب اگر میں ایک بزنس کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی لیکوڈیٹی جو ہے وہ اس کے لیے کہیں سے کوئی لون نہیں ملنا ہے اور مجھے چلانا ہے اور اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے, تو میں شارٹ کٹس ڈھونڈ رہا ہوں گا کہ کون سے ایسے شارٹ کٹس ہیں جس کی وجہ سے کہ میں کام کو آگے لے کے جا سکوں. اور آن ٹاپ آف اٹ جب تک آپ کے ریگولیٹرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اور ان کے انڈیپینڈنٹ رپورٹس کی بنیاد کے اوپر رسپانسبلٹیز فکس ہو کے فیصلے آنے شروع نہیں ہوتے, تو یہ سارا کا سارا اسٹرکچرل انیکوالٹیز بھی ہیں, یہ اسٹرکچرل پرابلمس بھی ہیں, یہ شاید ایک دن میں ایڈریس نہیں ہوں گی, ایک رپورٹ سے ایڈریس نہیں ہوں گی, لیکن کم از کم آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری ویکنیسز جو ہیں یہ ہمارے سسٹم میں موجود ہیں. اگین جو میرے پاس اس کی سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ آج 2020 میں بیٹھے ہم کم از کم اس چیز کو اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ ہم ڈسکس کریں, لیٹس آلسو ایڈمٹ دیٹ. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی نہ بھی ہوتی, کسی اور کی بھی ہوتی, تو جس طرح سوشل میڈیا آزاد ہو چکا ہے, جس طریقے سے اس وقت ایک پریشر بن چکا ہے, لوگوں کو ایک امپاورمنٹ آ چکی ہے. ابھی آپ نے ایک بیوی کا واقعہ دیکھا جس نے چیک پوسٹ پہ نہیں رکی تو پورا ٹرینڈ بن گیا. بالکل. تو وہ لوگ جو ہیں اب آپ کو اس وقت سٹیزن اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے, اور یقینی طور پہ اداروں کو, حکومتوں کو اب یہ دیکھنا لازمی ہے کہ یا تو وہ عوام کی جو توقعات ہیں اس پہ پورا اتریں گے, نہیں تو پھر عوامی انصاف جو ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جواد صاحب میں نا تھوڑی بات کر رہا تھا, وہ کرپشن کی داستان لکھی گئی, 2-3 پوائنٹس ہیں, میں صرف جسٹ وانٹ ٹو شیئر. گنے کی قیمت کو رسیدوں جس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے CPRs اور کچی رسیدوں پر کاشتکاروں سے لی گئی اصل ادائیگی کے برعکس غلط بیانی کرتے ہوئے زیادہ اور امدادی قیمت کے برابر یا اضافی ظاہر کرنا تاکہ چینی کی فی کلو پیداوار لاگت کو مصنوعی طور پر بڑھایا جا سکے. ایک, گنے کی خریداری کی کل مقدار کو اصل مقدار سے کم ظاہر کرنا تاکہ نہ صرف اخراجات کا تمام بوجھ کم مقدار پر ڈال کر چینی کی فی کلو اصل پیداوار کی لاگت کو مصنوعی طور پر بڑھایا جا سکے, مخفی رکھے تاکہ اس کا اضافہ جو پروفٹ ہے وہ بھی لے سکے. اور سب سے امپورٹنٹ, گنے کے رس سے چینی کی پیداوار فیصد جس کو سکروس ریکوری کہتے ہیں کو مصنوعی طور پر 9.5% سے 10.5% کے درمیان رکھا گیا, حالانکہ چینی پیدا کرنے والے دیگر ممالک مثلا انڈیا, برازیل, میکسیکو وغیرہ میں یہ پیداوار کی شرح 12.5 سے 15% تک. واضح رہے کہ اس پیداواری شرح میں صرف 1% جو ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے 1% کمی ظاہر کر کے کارخانہ نہ صرف چینی کی مجموعی پیداوار کا 10% چھپاتا ہے بلکہ اس تخصیص کی وجہ سے چینی کی فی کلو پیداوار کی لاگت کا تخمینہ تقریباً 10% بڑھ جاتا ہے. یہ بڑی بیسک کہ یہ سٹیپس ہیں
جو انہوں نے کیے ہیں اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے. رپورٹ آ گئی, فرینزک رپورٹ آ گئی, بڑی ایک اچھی, ہم اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں. گوئنگ فارورڈ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں یہ جو تینوں چیزیں آپ نے بتائیں ان میں سے کچھ ہم پہلے ڈسکس کر لیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا کسان ایکسپلائٹ ہوتا ہے, وہ شوگر میں بھی ہوتا ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے طریقہ کچی رسید کا کیا. دوسرا کوانٹٹی پہ کھیلیں. اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 8 سے 10%, 8.5 ٹو بی ایگزیکٹ % کا ٹوٹل پروڈکشن کے اندر کھپلا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں, ایک تو وہ کہہ رہے تھے نا ہمارا جو ہوتا ہے پچھلے سال کا لیفٹ اوور ہوتا ہے وہ بھی ہے, اس کے اندر بھی چکر ہے. پھر جو بائی پروڈکٹس بنتے ہیں اس کے وہ بتائے نہیں, بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر پرسنٹیجز میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ہمارا ڈیویشن, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. بٹ میں آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف آؤں گا کہ دیکھیں یہ اس میں اسی رپورٹ کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ جو آئے گا ہر چیز کے اوپر, ٹھیک ہے نا. آپ نے 400 صفحے لکھ دیے, وہاں جو مافیا بیٹھا ہے وہ ایکسپرٹ ہے. وہ ایک یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس ہر ایک چیز کا اس کے پاس ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ یہ جو میں نے رسید دی اس کی وجہ یہ تھی, ٹھیک ہے. یہ جو میں نے پچھلے سال کا ونڈ فال رکھا تھا وہ اس طریقے سے کیا تھا, تو وہ سو اٹ وڈ ناٹ بی دیٹ ایزی. تو چاہے آپ نیب شروع کریں گے, جب آپ ایونچولی کورٹ آف لا میں جائیں گے, ٹو اسٹینڈ اگینسٹ آل دیز ایلیگیشنز وڈ بی obviously a lengthy affair and that too depends کہ اس وقت آپ کی پرائورٹیز یا آپ کے کنورجنس آف انٹرسٹ ہو رہا ہے یا آپ ایک دوسرے کے اس وقت بھی مختلف ہیں. اور اس میں سے آپ ایک پولیٹیکل فیکٹر کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اٹ از دیئر, اٹ واز دیئر, بٹ ٹھیک ہے یہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, اویئرنیس اتنی آ گئی ہے, بٹ اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. جو ایک پولیٹیکل اس کے اوپر ایک اور ریس چلی ہوگی یا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. بالکل صحیح. تو فیملی اسپیسیفک بھی ہے. ہاں بالکل. دوسرا یہ جو جس طرح مجھے ایک اور اس چیز سے ڈر یہ لگتا ہے کہ مختلف دوروں کے جو احتساب کے جو ہیڈ ہوتے ہیں نا, وہی اینڈ میں مرواتے ہیں, کیونکہ ان کی نوکری اس پہ چل رہی ہوتی ہے. انہوں نے ہر 2 ہفتے بعد ٹی وی پہ آ کے آنا ہے. تو نو نیمز, بٹ نواز شریف کے 2 دوروں کو لے لیں, بے نظیر صاحبہ کے دور لے لیں, اور ان لوگوں نے جس طریقے سے مروایا فیبریکیٹڈ سٹوریز یا پرسن اسپیسیفک کر کے, تو آئی ہوپ اس چیز کے اوپر بھی جو ہمارے اقتدار والے ان کو سمجھ آئے گی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پوائنٹ, میں پوائنٹ تو کافی زیادہ ہیں لیکن لاسٹ چیز آپس میں جو ہوتا ہے نا بندر بانٹ کرنا, میں جسٹ وانٹ ٹو شیئر دیٹ. اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ چینی کے اکثر کارخانے اپنے قابل بھروسہ, انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے دلالوں, بروکرز, یہ رپورٹ میں ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا, کہ ذریعے اس کاروبار میں ملوث ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر سال کرشنگ سیزن کے اختتام پر چینی کے کارخانے ایک مستقل کارخانہ قیمت کا تعین اور اعلان نہیں کرتے, بلکہ ایک بالکل عارضی کارخانہ قیمت کے مقرر کر دیتے ہیں, جس میں سٹے کے ذریعے روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے. سٹیا کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاروبار کا تمام تر بوجھ عام صارفین پہ پڑتا ہے. دیکھیں اس میں چونکہ وے فارورڈ کی بات کی گئی تھی, یہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اس کے انوملیز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور یقینی طور پہ سٹا جو ہو رہا ہوتا ہے, اور جو دیکھیے چینی فروخت کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہیں شوگر مل کے گودام میں پڑی ہوتی ہے, اور یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہوتا ہے اس کو چیک کرنا. اس کے پاس کوئی بھی جہاں پہ ایک کموڈٹی فوڈ کموڈٹی اسٹور کی جاتی ہے, اس کے پاس اس کی قانون کے مطابق رپورٹ ہونی چاہیے, اور ڈپٹی کمشنر کو نہیں پتہ ہوتا کہ اتنی چینی بالکل نہیں پتہ ہوتا اور یہ کہاں پہ گئی. لیکن 2-3 مرضی سے جو لگتا ہے, 2-3 چیزیں جو کہ اس وقت وے فارورڈ میں ہے. دیکھیے اس میں ایک تو رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ تقریباً 70% چینی جو ہے وہ بے نامی گاہکوں کو بیچی جاتی ہے, جن کے جن کے پاس NTN نمبر نہیں ہے, جو انکم ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے. تو ایک تو وے فارورڈ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کے پاس چینی بے نامی بیچی گئی, اب آپ کے پاس بے نامی اینٹی بے نامی لا بھی بڑا اسٹرکٹ قسم کا موجود ہے, تو 70% اگر بے نامی خریدار ہیں, اور وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے کہ وہ اکثر ان کے ڈرائیور ہیں یا ان کے بیچارے ملازم ہیں جن کو پتہ بھی نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس اینٹی بے نامی کے تحت ان پہ مقدمہ چلایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ FBR کا جو انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے وہ اس کی ریکوری ڈالی جائے. اور تیسرا جو ساری اس پہ ریبیٹ اور جو سبسڈی اپنی کاسٹ انفلیٹ کر کے ایکسٹرا لی گئی ہے وہ ساری ریکوری ڈالی جائے. تو کرمنل کیس جو ہے وہ تو اپنی جگہ علیحدہ ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ تو فوری طور پہ
हुकूमत अगर वाकई अब इसको मंतकी भी अंजाम तक पहुंचाने में संजीदा है तो उसको चाहिए कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनके साथ लिंक करके Convince और किया ये जाए, जो बिल्कुल ठीक। रिकवरीज हैं ये तो अपनी पूरी करे, उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में बाकी चीज़ें जो जैसे जैसे चलती जाएंगी उस तरीके से पूरी होती रहे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आबिद करीम सुलैही साहब, थैंक यू वेरी मच। जवाद माजिद साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे डिस्कस करने के लिए और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद वाले प्रोग्राम्स में हम इसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन लेवल भी है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर इस वक्त जिस तरह अभी डॉक्टर आबिद करीम सुलैही कह रहे हैं, जवाद माजिद साहब कह रहे हैं, अगर इस वक्त इन लोगों को हमने प्रॉपरली रेप्रिमांड कर लिया और एज़ पर लॉ इनको प्रॉपरली इनको कोर्ट ऑफ लॉ में ले आए और ये प्रूव कर दिया तो मेरे ख्याल में तारीख़ इमरान खान का नाम हमेशा एक सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। और अगर ना हम ये कर सके तो फिर ये हमारी बदकिस्मती होगी और इस मुल्क की बदकिस्मती होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।